अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है लाइव टॉक होगी हमारे साथ। हमारे मेहमान जो हैं मुनीब तारिक सरकर हैं और आज हम जो है इनसे कुछ सवालात करेंगे और इनसे उन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुनीब, देखिए जैसे जो बच्चों को जो है तंग किया जाता है, तलब किया जाता है मस्जिद में, सबसे पहली बात ये कि क्या बच्चों को नमाज पढ़ने आना चाहिए मस्जिद में या नहीं? बच्चे क्योंकि 12 साल 13 साल 15 साल तक तो बच्चे ही होते हैं। जी देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि बच्चों को आना चाहिए या नहीं। देखिए 7 साल की उम्र से ही नमाज जो है बच्चे में फ़र्ज़ हो जाती है और हमें चाहिए कि 7 साल की उम्र से ही बच्चे को देखिए 10 साल तक तो उसको उतने गुनाह नहीं चढ़ेंगे क्योंकि वो नादान है, लेकिन 10 साल के बाद जो है वो उसमें अकल जो है मॉडिफ़ाई हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ेगी। तो हमें क्या चाहिए कि 7 साल की उम्र से ही थोड़ा-थोड़ा सिखा के रखना चाहिए बच्चों को। अब ज़्यादा नहीं उन पे बोझ डालना है, उनको पढ़ाई का भी बोझ होगा, तो थोड़ा-थोड़ा उनको समझाना है और उनको नमाज़ पढ़ने बेशक आना होगा। मतलब जैसे आप कहना ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं बच्चों को नमाज पढ़नी ही पढ़नी है और जी। अगर वो मस्जिद आ रहे हैं तो वो कोई उतना बड़ा गुनाह नहीं कर रहे। जी, बिल्कुल। लेकिन मुनीब जो है जैसे ऐसे वाक़ात होते रहते हैं, मैंने खुद भी देखा, खुद भी कहा 1-2 बंदों को। लेकिन ऐसा होता रहता है कि बाज़ औक़ात जो है हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, ऐसे मैं कहूँगा उन लोगों को कि ये आप जो हैं दुश्मन, आप लोग दुश्मन हैं हमारे फ्यूचर के, हमारे भाइयों के, हमारे यूथ के फ्यूचर के। क्योंकि देखिए मुनीब, क्या लगता है आपको, मतलब जो बच्चे हैं, बच्चे नमाज़ पढ़ने अगर आ रहे हैं तो बहुत कम आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कम बच्चे जो हैं उधर तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा बच्चे हैं वो बाहर दर-बदरी बांटों में खेल रहे हैं, बांटे खेलते हैं ना, ये उसके बाद वो कैरम वगैरह वो घर में खेलते रहते हैं और वो लूडो ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं। लेकिन वो जो है नमाज़ की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। अपनी सब्जेक्ट्स की तरफ वो तवज्जो दे रहे हैं, दुनियावी सब्जेक्ट। लेकिन जो आखिरत है उनकी तरफ नहीं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ना वो नहीं, वो उधर तवज्जो दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या रीज़न है इसका? क्या रीज़न देखिए है? इसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो घरवाले हैं, वो ज़्यादातर बच्चे की बेस बनाने में फ़ोकस करते हैं पढ़ाई की तरफ, दुनियावी तालीम। हुँ, लेकिन इस दुनियावी तालीम में वो भूल जाते हैं कि एक बच्चे को ज़रूर मस्जिद में जाना चाहिए, नमाज़ें अदा करनी चाहिए और बहुत ही कम बच्चे देखने को मिलते हैं छोटे जो नमाज़ पढ़े और फिर देखिए जब वो बड़े हो जाएँगे तो उनको फिर आदत कौन लगवाएगा? साइंटिफिकली 21 डेज़ के लिए अगर हम डेली कोई वर्क करते हैं तो उसकी आदत बन जाती है हम पे। सिर्फ़ 1 महीने के लिए हमें ज़रा खुद को मस्जिद की तरफ मुलविस खुद को करना है। और रही बात बच्चे क्यों नहीं आते मस्जिद में? देखिए घर वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, घर वाले सिर्फ़ पढ़ाई की तरफ उनको ध्यान देते हैं। बहुत ही कम घर वाले देखने को मिल रहे हैं जो उनको अपने बच्चों को मस्जिद की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हाँ, अपने बच्चों को ज़रूर मस्जिद की तरफ भी और दुनियावी तालीम को बैलेंस करके चलिए। मतलब ये कहना चाहते हैं। लेकिन मुनीब, कहीं न कहीं पे जो घरवाले हैं, आधी जो है कि आधे में जो है 50% सपोर्ट नहीं दे रहे हैं घरवाले। लेकिन 50 में जो सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं मान रहे। क्या रीज़न होगा इसके पीछे? क्या उन्हें मस्जिद में तंग किया जाता है? क्या उन्हें मन नहीं है? क्या उनका मन किस तरह बने? ये सवाल। देखिए आजकल जो हम देख रहे हैं सबसे बड़ा रीज़न तो आपके घर में, मेरे घर में, हर एक के घर में आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे यहाँ तक कि हमें सिखाते हैं मोबाइल को कैसे चलाना है। हुँ, हुँ। छोटे बच्चे हमें बताते हैं कि मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ, मैं बहुत सारी गेम्स खेलता हूँ और इस गेम में ये होता है। देखिए मेरे घर में भी मेरे जो कज़िन्स हैं वो आ चुके हैं, छोटे-छोटे वो भी हैं। वो मुझे खुद बताते हैं गेम्स के बारे में। ये बहुत बड़ा हो सकता है एक रीज़न कि मोबाइल मोबाइल ने खराब एडिक्शन। किया। जी। मोबाइल एडिक्शन से जो है इंसान को बाद में मज़ा आ जाता है कि वो वहाँ पर जो है कंफर्टेबली जो है वहाँ पर वो उस चीज़ को अचीव कर रहा है, तो उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा कहीं और जाने की। जी, बिल्कुल। लेकिन मुनीर, अब दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि मोबाइल हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मुझे कहीं न कहीं पे लग रहा है, जो मेरे एज़ माय ओपिनियन, कि जो बच्चे जो हैं और हमारे माँ-बाप, वो जो हमारे जो रहबर होते हैं ना, जो रहबरी करते हैं हमारी मस्जिदों में, हमारे कमिटी मेंबर जो होते हैं मस्जिद में, मुझे लगा कि कहीं न कहीं पे वहाँ पर बच्चों को जो है तंग किया जाता है। क्या रहेगा आपका इस पर ओपिनियन? जी देखिए, बहुत सारी मस्जिदों में ऐसा होता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को आगे रहना चाहते हैं। आपने अपनी मस्जिद में ये भी देखा होगा कि छोटे बच्चों को पिछली सफ में ज़्यादा भेजा जाता है। मेरे ख़्याल में, इन माय ओपिनियन, दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज़ एवरीवन हैज़ अ राइट टू ऑफर नमाज़ इन मस्जिद। तो मस्जिद में मैंने बहुत बार देखा है कि बड़े जो होते हैं वो आगे होते हैं और छोटों को पीछे लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं नहीं लिखा है कि छोटों को पीछे लाओ। अब ये लिखा है कि आप जो है, अगर आप ज़्यादा जवान आ रहे हैं, जी। मतलब ज़्यादा बड़े लोग आ रहे हैं, तो इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं तभी कह रहा हूँ। अगर इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ज़्यादा बड़े नौजवान लोग आ रहे हैं, जो बालिग हैं, आकिल हैं, तो वो उनके लिए अगर सफ़ आगे वाली नहीं रह रही है, अगर हम बच्चों को वहाँ पर डालें, तो फिर जो है उन बच्चों के लिए जो है मुकर्रर रखनी है पिछली सफ़। और बाद में अगर फ्राइडे भी हो, तो आप उन बच्चों को दूसरी सफ़ या उनकी मुकर्रर सफ़ से पीछे नहीं ले सकते। लेकिन हमारे मस्जिदों में, हमारे जहाँ में क्या होता है कि हमारे जब फ्राइडे की नमाज़ होती है या बाकी नमाज़ होती है, तो लोग जो है बच्चों को चलो पीछे, चलो पीछे। मेरे को लग रहा है कहीं न कहीं पे ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा, मोबाइल से बड़ा रीज़न ये है, हमारे बच्चों को बगावत की जा रही है, बिकॉज़ दीज़ चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर। ये बच्चे जो हैं फ्यूचर।
اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر دیکھیے کل کو آپ کسی بچے کو بولیں گے کہ آپ پیچھے چلو بیٹا، جی جی تو ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، جی ان کو بھی بہت برا لگتا ہوگا اور وہ کہتے ہیں ہم گھر میں نماز پڑھیں گے. جی یہی بچے تو ہماری مسجدوں کے ہمارے محلوں کی شان ہے، جی فیوچر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر آگے کوئی بچہ ہے اس کو ضروری نہیں ہے پیچھے آپ لائے، جی تو ہمیشہ پیچھے نہیں لانا ہے، ان کو اپریسیشن کرنی ہے ہے، نا. ان کو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا منیب، میں اپنے آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن آپ کا بھی سپورٹ رہا اس میں اور میں نے بھی بہت شکریہ. جس سے ہمارے جو ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، آپ نے ہمارے یوٹیوب کے ویورس نے بھی دیکھ لیے ہوں گے. ہمارے یوٹیوب کے ویورس سے اپیل ہے، وہ اس ویڈیو کے جو ہے لنک دے دوں گا میں اس ویڈیو کا. وہ لائیو ایونٹ ہوا، اس میں جو ہے ہم نے لگ بھگ ایٹ لیسٹ ہم نے جو ہے 18 اور 15 قرآن شریف جو ہے ہم نے بچوں کو دیے ایز اے گفٹ، ایز اے گفٹ. وائی؟ آپ اپریشیشن. لوگ کہیں گے کیوں؟ ہم نے انہیں دیے اپریشیشن کے لیے. ہمارے بچے، ہمارے ہمارا یوتھ جو ہے، ہمارے محلے کے بچے جو ہیں، 5 بچے یا 3 بچے نماز پڑھنے آتے تھے. ایک امام صاحب کا لڑکا اور 2-3 کوئی اور. جی لیکن لیکن اس کے لیے جو ہے میں نے ایک انیشیٹو اٹھایا. سنڈے ہمارا پروگرام ہوتا تھا، آپ بھی آتے تھے ان پروگرامس میں. لیکن بعد میں نے سوچا کہ بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، بچوں کو اس چیز کی طرف میگنیٹک ایک پاور کی طرف لانا ہے. ایک میگنیٹ جس طرح ایک میٹل کی چیز کو کھینچتا ہے اپنی طرف، اس طرح میں نے ایک رسی، ایک سسٹم آرگنائز کیا جس میں جو ہے میں نے گفٹ رکھے. لیکن وہ کسی نے دیے، وہ گفٹ کسی نے دیے. اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا کرے، ان کی جتنے بھی مرحلے میں وہ ہوں ان کی کامیابی ملے. تو انہوں نے، لیکن میں نے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے آرگنائز کیا اور انہوں نے وہاں سے سارا کچھ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہم نے بنوائی، اپریسیشن سارا کچھ. تو ہم نے ایک اچھے سے اس چیز کو چلایا. وہ ہمارا کل ہی ایونٹ ہوا اور اب جو ہے ہم اس کو مطلب ہمیں بہت سارا سپورٹ ملا کہ لوگ کہہ رہے محلے کے کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں، یہ یوتھ ہے، یہ فیوچر ہے ہمارا. بالکل ہے نا. لوگ کیونکہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کتنا رزق رکھا ہوا ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کا یہ ماننا تھا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بے شک وہ نماز میں ایک سلام پھیرتے تھے اور ان کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ دوسری سلام پھیر پائیں گے یا نہیں. بے شک اتنی سوچ آگے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رہی بات دوسری کہ دیکھیے ہم بہت سارے ایونٹس کرتے رہتے ہیں اور ہم دونوں ساتھ میں ایونٹس کرتے ہیں اور ہمیں دیکھیے پیسہ بھی بہت لگتا ہے ویڈیو بنانے میں. اور آپ پلیز یہ لنک دے دیں گے آپ کو اس ویڈیو اس ایونٹ کی، اس کو پلیز شیئر کیجیے جتنا ہو سکے اتنا، تاکہ اور بھی باقی جو بچے ہیں جو آگاہی حاصل کریں، جو وہاں نہیں آتے ہیں مسجد میں، تو ان کو بھی اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ملے. اور ضرور اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، جتنا شیئر ہوگا اتنا ہی ہر ایک انسان کے لیے اچھا ہوگا. تو منیب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس چیز پر کہ کیا آپ کا میسیج رہے گا ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ پچھلی صف میں چلے جائیں، آپ اگلی صف میں چلے جائیں؟ کیا مطلب میں آپ کو اس کے بعد ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ مجھے کہیں اس چیز. جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم کسی بچے کو مان لیجیے پیچھے کر دیتے ہیں کسی ریزن، چاہے ہمیں جو سوچ ہماری اچھی ہو یا بری ہو، لیکن پھر بھی بچے کو تو برا لگے گا کہ مجھے پیچھے لے رہے ہیں. بھائی کیوں مجھے پیچھے لے رہے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہے، کچھ تو وجہ ہے کیوں پیچھے لے رہے ہیں. اگر ابھی وہ نادان ہے، ابھی اس کو ہاں. پتہ نہیں ہے. تو یہی میسج رہے گا کہ اگر آپ بھی ایسا کر رہے ہیں یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہیں ہوتے ہوئے، آپ ایسا نہ کیجیے. آپ ان کو آگے رہنے دیجیے، اس سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا اور ان کو اپریسیشن ملے گی. ان کو زیادہ سے زیادہ اچھا لگے گا کہ ہمیں بھی نماز پڑھنے کے لیے، اگر دیکھیں پہلی صف میں وہ رہ رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو من کر رہا ہے نماز پڑھنے کا، اسی لیے تو پہلی صف میں رہ رہے ہیں. تو ان کو پیچھے نہ لیجیے، یہی میسج رہے گا. بولیے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں حال ہی میں مسجد میں گیا تو میں شام مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں. تو وہاں پر جو ہے امام صاحب کی بچی آئی. تو میں نہیں کہنا چاہوں گا کہ اس مسجد میں وہاں پر آ گئی چھوٹی سی بچی ہے، مطلب وہ آتی رہتی تھی اس مسجد میں. کسی نے ہمت نہیں کی کہ اسے کوئی کہے. جی ہماری سوسائٹی میں ایک اور بڑی عام چیز چل رہی ہے. وہ عام چیز ہے ہماری امام جو ہوتے ہیں نا ہمارے مسجد میں، ان کی ڈسریسپیکٹ. ہمارے لوگ پسند کرتے ہیں ایک ایگزیکٹو کے ساتھ چلنا، لیکن ہمارے امام کے ساتھ جس کی داڑھی ہو، مونچھ ہو، یہ ایمان جس کے پاس ہو، ایک مضبوط ایمان والا ایک مومن ہو جو نماز پڑھاتا ہو 50 بندوں کو، 100 بندوں کو، 500 بندوں کو، اس کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے ہیں. دوسری بات جو ہمارے اسی وجہ سے جو ہے ہمارے امام صاحب جو ہمارے مسجدوں کے امام حضرات ہوتے ہیں ان کی عزت جو ہے لوگ. اگر آپ کسی داڑھی والا انسان دیکھیں گے جس کی داڑھی ہو، جو اگر وہ مارکیٹ میں چل رہا ہوگا وہ اکیلے چل رہا ہوگا، لیکن جو ذرا پینٹ کوٹ لگا کے ہو، کلین شیو کر کے ہو یا خط وغیرہ بنا کے ہو، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑا ہوگا نا، چست نفر. تو اس کو جو ہے 5-10 لوگ آگے، 5-10 لوگ پیچھے، 10-20 لوگ ہوں گے گاڑیاں لے کے، سر ہماری بڑی سر. لیکن اگر امام پیدل آ رہا ہو نا جموں سے یا کہیں اور سے، ہماری کوئی بندہ جو کہ وہ امام صاحب کو چڑھا. لیکن دوسری بات، تو جب میں نے وہ انکل دیکھے تو انکل نے جو ہے شور اٹھا دیا. وہ آنے لگی، وہ سب کو نماز میں آگے چلے جانے لگی، لیکن میرے آگے نہیں گئے. جو سچ ہے، حقیقت جو ہے وہ کہیں. تو جب وہ آگے آئی تو اب سب کو بیسیکلی ریئیکشن تو سب کو ہوتے ہیں، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا. تو نہ میرے آگے سے تو نماز جیسے میں نے سلام کی تو امام وہ دعا ختم ہو گئی تو وہ انکل اوپر اٹھتے، امام صاحب اس کو گھر میں رکھو، اس کو ادھر رکھو. میں نے کہا یار چلو کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کو. بعد میں نے کہا اس کے بھائی کو، اس جو امام صاحب کے لڑکے کو، تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ بولتے اس طرح ہو گیا، وہ نماز کاٹ دیتی ہے، اس کو گھر میں رکھو. میں نے اس کو اتنی بات کہی.
میں نے کہا کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس امام حسن اور امام حسین آتے تھے، جب ان کی پیٹھ پر وہ ایک وقت نماز پڑھتے پڑھتے ان کی پیٹھ پر بیٹھے نا، تو کہا جاتا ہے بہت زیادہ لمحہ گزرنے کے بعد جب صحابی نے جرت کی کہ انہیں پیٹھ سے اتارا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا اور کہا انہیں ہاتھ رکھا، مت کرو، جب یہ اتریں گے اور جب وہ اترے تو اس کے بعد جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو خالق کے کائنات تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے سجدہ دیا، جو مطلب اپنی نماز کنٹینیو. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو نہ اپنے آپ کو کسی بڑے کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، خاص طور پر نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے وہ سرور دو جہاں ہیں، ان کے نام پر اگر جتنا بھی ہم قربان جائے وہ کم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب تھے. ہم اپنے آپ کو یا کوئی اور انسان یا کوئی کمیٹی ممبر اپنے آپ کو ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، نہ ان سے برابر ہے، نہ ہوگا، نہ رہے گا. اور وہ ہمیشہ جو ہے خالق کے کائنات کے ایک پیارے حبیب تھے، رہے ہیں اور رہیں گے. لیکن ہم لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہی نہیں. ہم لوگوں نے کیا سمجھا بس، تو وہ لڑکی جو ہے وہ ڈر گئی. اور وہ لڑکی آج میں نے جب اپنے پرانے ایونٹ میں جو ان کو میں بتا رہا ہوں آپ کو اور ہمارے ویورز کو، جو جب وہ ایونٹ چل رہا تھا میں نے اسے انگلی سے دکھایا، میں نے کہا آ جائے، تو وہ بھاگ گئی. مطلب اب مجھے کہیے آپ، جب اس نے نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی کاٹ دی لائن، تو اسے جب اتنا وہاں سے ڈیموٹیویشن ملی، اب جب وہ کل کو کہے گا اس کو، جب اس کا والد صاحب یا اس کی والدہ محترم جب اسے کہے گی کہ نماز پڑھ، وہ کیا کہے گی؟ یہ تو غلط چیز ہے، یہ کچھ تھا اس وقت ایسا جس سے مجھے بےزتی پڑی، یہ نہیں پڑھا. تو اس سے جو ہے ہمارا یوتھ، ہمارے بوائے ہو یا گرل ہو، وہ پیچھے چلا جاتا ہے. آپ خود ہی دیکھیے ہمارے بہنوں کی کیا حالت ہے، ہمارے بھائیوں کی کیا حالت ہے. تو اسی طرح بعد میں نے انکل کو کہا، اور وہاں پر کچھ رہنما تھے جو اپنے آپ کو وہاں پر اسٹیبل کر کے تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر تقریر کرتے ہیں تو اس تقریر میں یہ کہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح ویوہار کرنا ہے اور دوسرے کے بچوں کے ساتھ کس طرح ویوہار کرنا ہے، اور جو مسجد میں آئے اس کے ساتھ ویوہار کس طرح کرنا ہے. تو یہ بات ہے. تو باقی جب میں نے منہ کھولا تو تب جا کے دوسرے نے منہ کھولا، نہ تو ہمت آج کے زمانے میں کسی کے پاس نہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ لڑکی جو تھی وہ اندر آئی اور نماز کاٹ دی، وہ نادان ہوگی، چھوٹی ہے، نادان ہوگی بلکہ جی وہ چھوٹی ہے. تو اس سے کیا ہے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، چاہے وہ آپ کو کتنا بھی تنگ کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان سے شفقت سے پیش آؤ، چاہے وہ کیسے بھی کپڑے پہنے، کچھ بھی کرے، نادان ہے. چاہے وہ گھر وقت آنے پر انہیں بھی سنبھالیے، لیکن اگر آپ وقت سے پہلے کچھ ایسا ایکشن لیتے ہیں نا، ان کی زندگی اور ان کی اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی آخر وہی تو ہمارے فیوچر ہے. اور دیکھیے اگر کوئی انسان ایسا کر بھی دیتا ہے تو اس سے بہت ڈیموٹیویشن ہوتا ہے اس بچی کو یا بچے کو. اگر مان لیجیے اسی جگہ کوئی لڑکا ہی ہوتا نماز کاٹ دیتا، وہ لڑکا بولتا میں آج کے بعد نماز پڑھنے اس مسجد میں نہیں جاؤں گا، نہ میں گھر میں کسی طرح پڑھ لے، لیکن مسجد میں آنا ایک الگ قسم کا ثواب ہے. تو دیکھیے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر ایسا دیکھ رہے ہیں کہیں بھی، تو اگر کسی بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس کو کہیے کہ اس کو موٹیویٹ کیجیے، پھر سے ان کو ڈیموٹیویٹ سے زیادہ موٹیویٹ کیجیے، اپریشیشن کیجیے اور ان پہ نظر رکھیے. موبائل بھی اپنی جگہ ضروری ہے. دیکھیے آپ آج کل اگر دیکھیں گے تو مائنڈ ہمارا جو ہے موبائل کی طرف جا رہا ہے، تو اسے بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور بہرحال آپ نے کہا کہ آج کل زیادہ لوگ جو ہے پینٹ کوٹ وغیرہ وہ سب ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، امام صاحب سے زیادہ تر نہیں چلتے. دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ لوگ کسی کے ساتھ بھی چلیں، چاہے وہ پینٹ کوٹ لگائے، کچھ بھی لگائے، اپنا دل بالکل صاف رکھیے گا. بہرحال وہی عزت جو ہے ایگزیکٹو کے لیے بھی رکھیں اور وہی عزت جو ہے امام کے لیے، ہر ایک کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے. اور اکولی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی میں بتانا چاہوں گا کہ وہ اپنے دشمن کو بھی شفقت سے پیش آتے تھے، اور وہ بھی اپنے دشمن کو اپنی شفقت اور اپنے اخلاق سے، اسی لیے ان کو سرور کائنات کہا جاتا ہے. تو یہی بات ہے، تو یہی دیکھنے والی بات ہے کہ ہماری مسجدوں میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو ان چیزوں پر ہمیں بولنا چاہیے. اور ابھی جو ہے ہمارے ساتھ لائیو اسٹیٹ ٹاک میں جو تھے منیب طارق زرگر تھے، اور آپ کا دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. اگر آپ چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب کر لینا، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر لینا، اور کمنٹ پہ جو ہے اپنا اوپینین ضرور ڈالیے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.